बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, कल सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया। इन्होंने पहले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात की और ये फिर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मिले। ये 4 दिनों में सऊदी अरब के दूसरे बड़े वजीर का दौरा था। इनसे कबल सऊदी वज़ीर खारजा आदिल बिन जुबैर ने 7 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा किया था। हमारी हुकूमत ने दोनों वज़रा को यकीन दिलाया कि हम सऊदी अरब की सलामती का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आप हमारा कमाल देखिए कि हम आज तक अपनी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। भारत ने पिछले साल 221 बार LOC और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफवर्जी की। हमारे 26 लोग शहीद हो गए। अमेरिका ने दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रोन हमले पाकिस्तान में किए। अमेरिकी फौजियों ने एबटाबाद पहुंचकर उसामा बिन लादेन को कत्ल किया, उसकी लाश उठाई और वापस अफगानिस्तान चले गए। अमेरिका सलाला चेक पोस्ट समेत दर्जनों बार हमारी सरहदों की खिलाफवर्जी कर चुका है। अफगान फौजें भी कई बार हमारे इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं। ईरान ने भी पिछले साल अंदर घुसकर मारने की धमकी दे दी थी। हम 10 साल तक दहशतगर्दों के हाथों मरने वाले 60,000 मासूम शहरियों की लाशें उठाते रहे। हमसे कराची शहर संभाला नहीं जाता। आज भी बहस जारी है कि रेंजर्स को खसूसी इख्तियारात मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। हम मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते। हमें बच्चों पोलियो की वैक्सीन पिलाने के लिए भी राइफल और सिपाही चाहिए होते हैं। हमारे मुल्क के एक हिस्से थर में 900 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मर चुके हैं। हमारे स्कूल तक दहशतगर्दों का निशाना बनते हैं। हम आज के दिन भी पठानकोट के एयरबेस पर हमले की बैनुल-अक़वामी इंक्वायरी भुगत रहे हैं। हम आज तक मुल्क में कानून और आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। आज के दिन भी लाहौर में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने कैनाल रोड और नाबीना अफराद ने लाहौर मेट्रो बंद रखी। हम उस वक्त तक मुहर्रम और 12 रबीउल अव्वल के जुलूस नहीं निकाल सकते जब तक मुल्क में कर्फ्यू जैसे हालात ना हो जाएं और मोबाइल सर्विस बंद ना हो जाए। और हम दहशतगर्दी के खौफ से सरकारी और तालीमी इदारों में छुट्टियां करवा देते हैं। लेकिन जब सऊदी वुज़रा यहां तशरीफ लाते हैं तो हम उन्हें सऊदी अरब की सलामती के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाते हैं। हमसे आज तक अपनी हिफाजत हो नहीं सकी, मगर हम पूरी दुनिया की ठेकेदारी के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हम अमेरिका से लेकर बरादर इस्लामी ममालिक से सबका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो अपनी हिफाजत, अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्या किसी के पास इस सवाल का जवाब है? आप बेशक जवाब न दीजिए, लेकिन सोचिएगा जरूर। ख़वातीन, बिलावल भुट्टो पिछले 2 दिन से लाहौर में खिताब कर रहे हैं। इनका कहना था, महंगाई और बेरोजगारी में कितना इजाफा हो गया है। 40 अरब के टैक्सेस पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर अवाम पर थोप दिया गया है। I will also not speak about the vastly different, indeed opposing judicial verdicts in cases involving a Prime Minister from Larkana and a Prime Minister from Lahore. ईरान सऊदी अरब इशू हो, मोदी से मुलाकात हो या फिर इक्तिसादी राहदारी का मसला हो, हुकूमत तमाम बड़े फैसले पार्लियामेंट से बाहर क्यों कर रही है? पार्लियामेंट को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अली रजा आबदी साहब, MNA हैं और MKM के साथ इनका ताल्लुक है। शाजिया मरी साहब हमारी दूसरी मेहमान है, ये भी MNA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। जबकि हमें ज्वाइन किया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, गवर्नमेंट की तरफ से हैं और MNA और ये मिनिस्टर भी हैं, स्टेट मिनिस्टर भी हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एक एतराज किया जाता है कि आप तमाम मामलात पार्लियामेंट से बाहर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बिलावल साहब ने कहा कि 40 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दिए, पार्लियामेंट को एतबार में नहीं लिया आपने। अब सऊदी अरब के साथ जो आपने एक उनके साथ इजहार मोहब्बत किया, उनको यकीन दिलवाया कि जे अगर कुछ सलामती को खतरा हुआ सऊदी अरब की तो हम उनके साथ खड़े हैं, ये भी आपने पार्लियामेंट को एतमाद पे नहीं लिया। तो ऐसे मोदी साहब का दौरा था, पार्लियामेंट को अभी तक आपने एतमाद नहीं लिया, तो ये बड़े बड़े फैसले आप बाहर क्यों करते हैं पार्लियामेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सब गुजारिश है कि मेरा ख्याल है कि जो रिवायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने डाली है, और वो आज की बात नहीं, वो जैसे ही हुकूमत संभाली उसके फौरन बाद जितने भी फैसले, कौमी सतह के फैसले, कौमी सलामती के फैसले, कोई ऑपरेशन करना है उसके हवाले से, कराची का ऑपरेशन हो, ज़रब अज़ब हो, जिसके बारे में आजकल नित नई इल्ज़ामात का एक नया सिलसिला अभी CPAC के हवाले से शुरू हुआ है, इस तरह के तमाम चीज़ें और कई और नेशनल एक्शन प्लान की बात हो,
تمام قومی قیادت کو اعتماد میں لینا، انہیں کانفیڈنس میں لینا، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی سے کرنا، ان تمام موضوعات کے حوالے سے اسمبلی کے اندر بات ہونی، بحث ہونی، اور اس کے حوالے سے ان تجاویز کو مثبت انداز سے دیکھنا. یہ بتائیے کہ یہ روایت اللہ کے فضل سے ایران اور سعودی عرب کا جو کنفلکٹ ہے، آپ اس کو اہم نہیں سمجھتے؟ بالکل اہم سمجھتے تو ہیں. پھر پارلیمنٹ میں کیوں لے کے گیا؟ لیکن دیکھیں اب اس میں پاکستان رول کیا ہے. پاکستان اگر کوئی مسالتی رول ادا کر سکتا ہے تو وہ کر بھی رہا ہے اور کرنا چاہیے. سعودی عرب کو ہم نے لیکن ہم اس میں ہمارا کوئی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا وفد جا رہا ہے سعودی عرب. نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے پہلے بھی جب یمن کا ایشو ہوا بہت ساری تنقید ہوئی اور یہ کہا گیا کہ پاکستان یہ کرنے جا رہا ہے، فوجیں جا رہی ہیں، لینڈ کر رہی ہیں اور ڈالر لے لیے ہیں، جناب ریال لے لیے ہیں. تو یہ سارے الزامات اتنے اپوزیشن کی ظاہر ہے انحق بنتا ہے. یمن کے ایشو پہ آپ پارلیمنٹ میں گئے تھے نا، آپ لے کے ایشو کو؟ بالکل گئے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نیا آرگومنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ جہاں آپ نے نہ کروانی ہو تو پارلیمنٹ کو شامل کر لیتے، جہاں آپ نے نہ کرنی ہو تو باہری فیصلہ کر لیتے. دیکھیں کس بات کی اوپر ہاں ہوئی ہے. جو پالیسی سعودیہ کے ساتھ ہماری وہ اباؤ بورڈ پالیسی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پالیسی ان ممالک کے ساتھ صرف مسلم یونین کے دور میں نہیں بلکہ ہمیشہ پاکستان کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے. اس وقت کوئی ایسی صورتحال کوئی زیر غور نہیں ہے کہ ہم نے کسی ایک ملک کا ساتھ دینا ہے اور اس کے ساتھ کوئی افواج بھیج رہے ہیں تاکہ ہم پارلیمنٹ میں کرائیں. شاہد صاحب، آپ کی طرف سے بار بار اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو بڑے ایشوز ہیں قومی اسمبلی میں لے کے جایا جائے، اور جبکہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی سعودی عرب کے ساتھ. کوئی ایران اور سعودی عرب کا جو کنفلکٹ ہے اس میں ہم نیوٹرل ہیں اور ثالث کا کردار ادا کریں گے. آپ مطمئن ہیں اس سے؟ شکریہ جاوید چودھری صاحب. ایک تو میں آپ کے انٹرو پر آپ کو داد دوں گی کہ آپ نے خاصا وہ بڑا کمپریہنسو جو ملکی حالات ہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے اس پر انٹرو میں آپ نے بات کی. اور جس طریقے سے یہاں پر چودھری صاحب طارق فضل چودھری صاحب فرما رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی پارلیمنٹ کا نقشہ کھینچ رہے تھے، کیونکہ میں یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کیا یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس میں آج کل بھی جو سیشن ہو رہا ہے ہم جا رہے ہیں، جہاں پر اگر آپ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے تہہ دل سے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب وہاں پر پارلیمنٹ کو میں خالی دیکھتی ہوں، خاص طور پہ جو حکومتی بینچز ہیں انہیں میں خالی دیکھتی ہوں. منسٹرز تو خیر آنا پسند ہی نہیں فرماتے، منسٹرز تو آنا پسند ہی نہیں فرماتے، اور پرائم منسٹر صاحب کو تو صرف دھرنوں کے وقت شاید پارلیمنٹ یاد تھی اور وہ یہ بھول گئے کہ ان کی دفاع میں کبھی کوئی اپوزیشن کھڑی نہیں ہوئی. اگر کھڑی ہوئی تھی تو پارلیمنٹ اور جمہوریت کے لیے کھڑی ہوئی تھی. وزراء کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کام بھی کرنا ہوتا ہے، اگر ہم پارلیمنٹ کو ٹائم دیں گے تو کام کرتے ہیں. وزراء کو آئین پہلے پڑھ لینا چاہیے، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے وزیر بنے ہیں، ان کی پرائم ذمہ داری کیا ہے. اگر وزراء کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اسمبلی کا اجلاس خدارہ نہ بلائے، کیونکہ حکومت یہ اجلاس بلاتی ہے اور حکومت کا کام ہے کہ وہ کم از کم کورم تو پورا کرے. 2 روز کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا اور حالت ان کی یہ تھی، معذرت کے ساتھ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو نہیں وہاں کے وپ ہے، یہ وپ نہیں ہے، پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر نہیں ہے، تو میں ان کو نہیں ذمہ دار ٹھہرا رہی ہوں. لیکن حالت یہ تھی کہ 2 روز کے تک صرف کورم کی بنیاد پر وہ اجلاس جو تھا وہ ایڈجرن کر دیا گیا. ایک سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا، معاملات کی ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کا ایشو بڑا ایشو ہے یا نہیں ہے. میں اس پہ آ رہی ہوں. کاش کہ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے وہ حقیقت ہوتی اور ایسی روایت آپ نے جو ہے وہ آگے بڑھائی ہوتی جو پیپلز پارٹی نے ڈالی تھی، خاص طور پہ جب پچھلے ہمارے حکومتی دور میں وزیر اعظم کا ریکارڈ ہے. جی آپ تنقید بھی کرتے ہیں ان پر، لیکن اس بات پر تو آپ مانتے ہیں کہ وہ آیا کرتے تھے اور باقاعدہ سنا کرتے تھے اور سوالات کے وقفے میں جو منسٹریز ان کے پاس اس کے جواب بھی دیا کرتے تھے. کا کہنا ہے کہ وہ فارغ تھے. نہیں، یہ بھی سنا ہے، یہ بھی سنا ہے. تو اب تو حالت یہ ہے کہ فورن منسٹر کسی کو اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا، کسی پر تو فورن منسٹر نہیں بنایا جا رہا. یہ حالت ہے، اور یہ حالت ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرنے پر آپ بضد تو ہیں، لیکن جو 2 خواتین جو آپ رکھی ہیں وہ بھی میں کہوں گی اسٹیٹ منسٹر کے آپ نے لیول پہ رکھی ہے. میں بات کر لوں ڈاکٹر صاحب، نہیں آپ کی بات میں نے انٹرپٹ نہیں کی. آپ نے کیونکہ پارلیمنٹ کا نقشہ کھینچا، صرف ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، مجھے بات صرف ایک جملہ، اگر آپ ایک جملہ مجھے پورا کر لیں. وزیر اعظم کی کارکردگی کا اگر آپ نے کوئی ریلیشن بنانا ہے یا اس کا کوئی تناسب آپ نے نکالنا ہے اس کی قومی اسمبلی کے اجلاس کی حاضری سے، تو میرے خیال
پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ حال نہ ہوتا جو پچھلے الیکشن میں ہوا ہے. لیکن میں پارلیمنٹ کو یا قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ سے باہر رہتے ہیں. بات نہیں پوری ہونے دی. میں نے یہ بات نہ کرتے تو شاید وزن آپ کا کچھ باقی رہتا اس اسٹیٹمنٹ میں جو آپ نے پہلے دی. جو قدر و منزلت ہے جو قومی اسمبلی کی اہمیت میں نہیں کر رہا, وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے, لیکن وزیر اعظم کی کارکردگی اس کا جائزہ پارلیمنٹ میں حاضری سے نہیں لگا سکتے. آپ ووٹ لے کر اس اسمبلی میں آتے ہیں, ووٹ آپ اسمبلی میں آنے کے لیے لیتے ہیں, آپ منسٹر بننے کے لیے میں بہت احترام کرتا ہوں. دیکھیے آپ نے آپ سے امید نہیں ہے. اب دیکھیں پارلیمنٹ کے فیصلے آپ نے نشاندہی تو کر دی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ ان کو خود جواب اس طرح کا نہیں دینا چاہیے, مناسب بات نہیں تھی. لیکن جو 40-42 ارب کا ٹیکس ہے اس پر بالکل کوئی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اب یہ سعودی ایران جو ایشو ہے اس پر, یا وہ جو مودی صاحب کی ایک پرسنل وزٹ تھی, پرسنل تھی یا آفیشیل تھی, کیونکہ اب آج تک سوالیہ نشان, اور وہ ان کی اپنی وجہ سے, گو کہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہندوستان سے حالات بہتر ہو, پٹھان کوٹ ایشو پہ اعتراضات آ رہے ہیں, انفارمیشن آ رہی ہے, وہ بھی قومی اسمبلی میں پیش کرنی چاہیے. کیونکہ آپ نے پہلے ہی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا, ان کی جو وزٹ میں تھی, اس کے بعد پٹھان کوٹ آ گیا. آپ نے کسی چیز پر پارلیمنٹ میں آنا پسند نہیں فرمایا, بات کرنی پسند نہیں فرمائی. سعودی ایران ایشو جس میں ہم شفافیت چاہتے ہیں, حساس ایشو ہے, لیکن خدا را اگر آپ پارلیمنٹ نہیں آ سکتے تو پارلیمانی پارٹیز کے لیڈران کو تو ایک بٹھا کے بات تو کریں. اب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ 4 دنوں کے وقفے سے 2 امپورٹنٹ سعودی عرب کے وزراء آئے ہوں اور اس کے بعد ہم نے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہو جس میں ہم نے قومی اسمبلی کو یا سینٹ کو ہم نے شامل ہی نہ کیا, اور اس میں کہہ دیا ہو کہ سعودی عرب کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوا تو ہم آپ کا تحفظ کریں گے, ہم ساتھ دیں گے. اعلان تو ہم نے کر دیا نا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اعلان غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, اور اس کے نتائج بہت خوفناک ہوں گے پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں؟ شکریہ جعفر صاحب. سب سے پہلے تو پارلیمنٹ میں آنے والا مسئلہ حل کر دیتے ہیں کہ بایو میٹرک سسٹم لگا دیں میرے خیال میں وہاں پہ, جس سے جو بھی اندر آئے وہ اپنا ضروری نہیں ہے, انہوں نے اور اس کا ڈسپلے بھی ہو, اسٹیٹسٹیکل انالیسس بھی ہو, وہ بھی ہو جائے گا. تو اس سے آئی تھنک سب کی ریچ میں آ جائے گا. نہیں سر, ہمارے جیسے ایم این ایز اندر آتے ہیں نا, وہ پھر آ کے ایم این ایز کے لیے وہ بھی اندر آ کے اپنا تھم لگائیں. آپ قانون سازی کا سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم لگا ہوا ہے, ہال میں لگا دیں. بات کریں جو تنخواہ آتے پرائم کام ہے. میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ سسٹم موجود ہے. اب آپ مہربانی کر کے یہ جو ملازمین ہے قومی اسمبلی کے, یہ آئین سازی کا اختیار بھی آپ انہیں کو دے دیں, کیونکہ وہ حاضری تو لگا رہے ہیں نا, حاضری لگا رہے ہیں. جو آپ نے ریسنٹلی سرتاج عزیز صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس دن اسمبلی میں, اسی سے پتہ لگ گیا تھا کہ کس طرف پی ایم ایل این کا جھکاؤ ہے اور یہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ فورن سرتاج صاحب نے کہا تھا کہ جب سعودی فورن منسٹر آ جائیں, ڈیفنس منسٹر آئیں گے تو پھر ہم آپ کو ایک پالیسی دیں گے, ڈیٹیلڈ پالیسی جس کے حساب سے, جس سے نظر آ رہا ہے. اچھا, اب اس میں بہت ایک اٹ از اے ویری سینسٹیو ایشو, کیونکہ اگر آپ 34 ممالک اتحاد میں جانا چاہ رہے ہیں یا آپ شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس میں وہ ملک شامل نہیں ہے جو داعش سے آلریڈی لڑ رہے ہیں, اگر آپ داعش کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح افغانستان بھی جو آپ کے پاس ہے, 34 ممالک کا جو اتحاد ہے وہ سنی اتحاد بن رہا ہے. سر فورن آفس نے کیا کیا تھا آپ کو یاد نہیں؟ 15-16 دسمبر. تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اگر آپ اس میں جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پھر ایران بھی اپنا ایک اتحاد بنا کے کھڑا ہو جائے گا. جب وہ اتحاد بنا کے کھڑا ہوگا تو اس وقت پھر کس کانفلکٹ کی سچویشن آ جائے گی, اسرائیل کس کے ساتھ ہوگا, اس میں اینٹی ایران کھڑا ہوگا تو وہ پھر سعودی عرب اور ہمارے ساتھ ہوگا. تو اور سب سے زیادہ اگر آپ نے داعش کو واقعی میں کنٹرول کرنا ہے تو یہ 34 ممالک مل کے, بے شک جو داعش تیل بیچ رہا ہے ترکی کے تھرو یورپ کی طرف جا رہا ہے, ان ممالک پہ پریشر ڈالیں کہ ان کی کم از کم فائنینسنگ وہاں سے رک جائے. اور اگر آپ نے اس اتحاد میں جانا ہے اور یہ ملیٹنسی کے خلاف ہے یہ اتحاد, تو پھر پاکستان تو پچھلے 15 سال سے برداشت کر رہا ہے, جانے دے رہا ہے. آپ ادھر آ جائیے, آپ ادھر سے آگے ہمارے ساتھ بھی لڑ لیجیے. اس میں کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں یا میرے پاس ہیں, یہ تو ہم دونوں کے پاس تو یا آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی. فورن آفس نے 15 تاریخ کو ایک اسٹیٹمنٹ دی, 16 کو آپ نے ایک دم دوسرا بیان دیا کہ جی ہم نے یہ بیان نہیں دیا.
تو کسے پتا ہے کہ یہ اتحاد کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ازمپشن کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے۔ 34 ممالک کا اتحاد ہے، اس میں پاکستان کو نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ اس اتحاد کا حصہ ہے، ہمارا جھنڈا لگا دیا گیا تھا، ہمارا فارن آفس کنفیوز ہو گیا۔ 15 تاریخ کو یہی ہوا کہ انہوں نے کہا جی ہم اس کا حصہ نہیں ہے، اور دوسرے دن کہا گیا کہ جی ہم یہ ریجیکٹ کرتے ہیں جو یہ بیان 15 دسمبر کو دیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ المیہ آپ ہمارا دیکھیں کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کی آواز ہے، اور جو کہ ایک حقیقت ہے، لیکن پاکستان کی عوام کو پارلیمنٹ کے تھرو بھی اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ ازمپشنز پہ یہاں کام ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال مجھے کر لیتے، یہ فرمائیے گا آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ گلف میں بہت بڑی پولرائزیشن ہو رہی ہے، ایک بڑی جنگ شروع ہونے والی وہاں پہ، اور وہاں پہ شیعہ سنی فساد باقاعدہ جو گلف کا حصہ ہے وہ بننے والا ہے، اور وہاں پہ ری شیپ ہوں گی ساری سرحدیں، اور جب ہم اس ایشو کو پاکستان جیسے ملک میں لے آئیں گے جس میں دونوں فرقے بہت بڑی تعداد موجود ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جنگ جو وہاں پہ سٹارٹ ہوگی اس کو ہم زبردستی اپنے ملک میں گھسیٹ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے یا ایسا کیا جائے تو یہ واقعی پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی ہے وہ خاصی حد تک کنٹرول ہو چکی ہے، ملک امن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پاکستان میں جو فرقہ وارانہ دہشت گردی تھی جو اس سے پہلے رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کافی حد تک اسے کنٹرول کیا گیا ہے پاکستان میں۔ نہیں دیکھیں سر، دو فریق ہے، ایک سعودی عرب فریق ہے، ایک ایران فریق ہے، ٹھیک ہے، ہم تو کسی کا حصہ نہیں، ہم سالس ہیں، نیوٹرل ہیں، لیکن جب ہم ایک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو دوسرا ہمارا دشمن ہوگا، جب دوسرا ہمارا دشمن ہوگا تو لڑائی پاکستان آ جائے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے سوال کیا تھا عبدی صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ایک پالیسی سعودی عرب کے ساتھ پاکستان بنا رہا ہے یا گورنمنٹ بنا رہی ہے اور اس میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا یا کچھ، یہ وہ پالیسی ہے جو یمن کے وقت جس وقت تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں جن کی نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے بحث کی گئی، اور اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اس کا یہ حصہ تھا کہ اگر سعودی عرب کا جو دفاع ہے، اس کی سرحدوں کی جو حفاظت ہے، اگر اس کے لیے ضرورت پڑی تو پاکستان اس کا ساتھ دے گا۔ اسی پالیسی کی کنسسٹنسی ہے، کوئی نئی پالیسی ہم نے نہیں اس وقت ایجاد کی۔ لیکن سر یہ پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ ہم یہ کون فیصلہ کرے گا کہ سعودی عرب کی سلامتی کو واقعی خطرہ ہے اور ہم میں اس کنسسٹنسی کی بات اگر کر رہا ہوں، میں اگر اس کنسسٹنسی کی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کی یہ جو سعودی ایران اس وقت کانفلکٹ ہے میں اس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کی ایک پالیسی ہے، جیسے آپ نے فرمایا جناب کہ دو ان کے سینئر لیڈر آئے اور اس کے بعد کوئی نئی کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، کوئی نئی گول پوسٹ چینج ہوئی ہے، وہ کوئی گول پوسٹ چینج نہیں ہوئی، وہ سارا اسی طرح میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کے بارے میں اس وقت کوئی نئی ایسی تبدیلی نہیں ہے۔ سعودی عرب کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں انہوں نے نہ آپ سے کوئی ایشورنس مانگی ہے، نہ اس طرح کی کوئی ایشورنس۔ گفتگو شنید کیا ہوئی؟ نہیں، گفتگو شنید میں تو شامل نہیں تھا کہ کیا، لیکن میں آپ کو مجموعی پالیسی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب نے کیا، وزیر اعظم صاحب نے پوری کابینہ کو اس پہ اعتماد میں لیا؟ دیکھیں اگر تو آپ نے میں عرض کرتا ہوں نہیں ویسے سوال کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو کہ جناب ہم کس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، سر کابینہ کو اعتماد میں لیا، کسی کے خلاف کھڑے ہیں، اس وقت اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیا، لیکن ایسی کوئی شفٹ آف پالیسی ہے نہیں جس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو یا کابینہ کو اعتماد میں لیے جانے کی ضرورت ہو، ایسا کوئی شفٹ آف پالیسی ہے نہیں۔ آپ کی جماعت کی جو ورکنگ کمیٹی ہے، سوری جو آپ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے آپ کی، کیا اس کو اعتماد میں لیا گیا؟ میں دوبارہ وہ لفظ بہت اختصار سے دہرا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شفٹ آف پالیسی ہوگی تو اس وقت یقیناً اعتماد میں لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا بہت بڑا ایشو مجھے سر دیکھیے میں مان چاہتا ہوں سر، دیکھیے ہم جنرل پرویز مشرف کو آج تک ان کی ملامت کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے امریکہ کی جنگ میں پاکستان کو دھکیل دیا تھا، کسی سے کنسلٹ نہیں کیا، نہ انہوں نے فوج کو اعتماد میں لیا تھا، نہ انہوں نے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا تھا، قومی اسمبلی اس وقت تھی نہیں، اس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا، انہوں نے پاکستان کو جنگ میں دھکیل دیا۔ ایک ان کا ایکٹ تھا جو خلاف تھا اور ڈکٹیٹر تھا، اب وہی کام آپ کی حکومت کر رہی ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ میں گھسیٹ رہی ہے اور آپ کے اعتماد میں کسی کو نہیں لے رہے ہیں، اور آپ میں کیا فرق ہے مجھے بتائیے؟ میں آپ پہ رحم اس لیے آ رہا ہے کیونکہ آپ ایسی سچویشن میں آپ رحم نہ کریں، اپنے حال پہ رحم کریں، پارٹی کا آپ کا حال ہے۔ آپ میری پارٹی کو چھوڑ دیں، میری پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ ہم نے بنانی ہے، آپ کو تھوڑی کہا ہے بنانے کو، خدا نخواستہ میں ضرور، اور ہم یہ آئیڈیالوجی سے اتفاق کرتے ہی نہیں ہے۔ تو دوسری بات، اب یہ آپ نے جو ان سے پوچھا ہے، جو آپ نے ایک ڈکٹیٹر کا حوالہ دیا، دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں گی اور اس سے پھر آپ ضرور آپ معلوم کر کے دیں کہ انہوں نے کہا نا پارلیمنٹ میں بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اور بڑے ہم نے روایت ڈالی ہے ماشاءاللہ۔ آپ کو یاد ہے کہ جب وہ سلالہ کا اٹیک ہوا تھا
نیٹو سپلائی لائن 7 سے 8 مہینے بند کی تھی پارلیمنٹ کے ووٹ کے تھرو. ٹھیک ہے نا جی, بہت بڑا فیصلہ, پہلی اچھا فیصلہ. مرتبہ, اور امریکہ نے معافی مانگی ہم سے. پہلی مرتبہ جو 10 برس سے تقریباً ایک نیٹو سپلائی وداؤٹ ریٹن اگریمنٹ چل رہی تھی, وہ پہلی مرتبہ ریٹن اگریمنٹ لکھا گیا پارلیمنٹ میں. مجھے ایسی مثال دے دینا آپ. میں آپ سے کوئی کمپٹیشن نہیں کر رہی, لیکن روایات جمہوریت نے اچھی ڈالے, وہ نہ ڈالے جو جنرل مشرف کی روایات. سارے کے سارے میں نے آپ کو 1 by 1 گنوائے ہیں. اگر آپ فرماتی ہیں تو میں دوبارہ گنوا دیتا ہوں. 1 by 1 گنوائے میں نے آپ نے 40 بلین کا جواب دیا, 40-42 وہ آئے, وہ پارلیمنٹ میں آئے. 40-42 ارب روپے کا جو نیا ٹیکس لگا وہ آیا پارلیمنٹ میں. اور چیز یہ پالیسی نہیں, ایڈمنسٹریٹو فیصلے جو ہوتے ہیں آپ ٹیکس لگانے وہ پالیسی نہیں ہے. عوام پہ 40 روپے کا ٹیکس لگا دیں, پوچھیں گے نہیں. آپ کا خیال ہے کہ ہر عوام پہ افیکٹ ہوگا نا, عوام پہ افیکٹ ہوگا نا ڈاکٹر صاحب. ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. عوام سے ٹیکس آپ نیا لیں گے, آپ نیا ٹیکس لیں گے تو پارلیمنٹ میں نہیں لائیں گے. ایشو کو جو قومی سطح کا ایشو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, آئندہ بھی لے کے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. میں وقفہ لینا ہے شادی صاحبہ. ایک مودی صاحب جو آئے تھے ان کی جو بات ہوئی تھی وہ والا ایشو وہ ڈسکس کر لیجئے, کیا بات ہوئی تھی, کیونکہ اس میں ادھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بیٹھا ہوا تھا, ادھر خاندان بیٹھا ہوا تھا, ادھر خاندان بیٹھا ہوا تھا. No tax shall be levied for the purposes of the federation except by or under the authority of act of وقفے کا ٹائم ہے parliament. ڈاکٹر Constitution. آپ یہ 42 بلین میں ابھی جو خاندان صاحب نے کیا کیا ہے, ابھی بل کہاں بھی آپ کو پتا ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا ہوا ہے. ڈاکٹر مجھے وقفہ لینے دیجیے, وقفہ لینے دے سب. لیکن آپ کو ڈاکٹر صاحب یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں پیٹرول کے اوپر لیوی لگائی تھی, اور لیکن آپ نے اس کے اوپر کتنا پروٹیسٹ کیا تھا, اور اس کے بعد ان سے وہ ٹیکس واپس کروایا تھا. جب آپ اتنا چھوٹا سا ٹیکس ایک پیٹرول پہ لگانا آپ احتجاج کر سکتے ہیں, تو آج آپ 42,000 روپے کا ٹیکس لگا لیتے ہیں, اور آپ کسی سے پوچھتے بھی نہیں, نہ قومی اسمبلی سے, نہ اپنے ارکان سے, نہ اپنے ایم این اے سے پوچھتے اور ٹیکس لگا دیتے ہیں. تو سوال تو آپ سے بند. بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصد اگر ہم پاکستان کا چھوٹا سا انالیسس کریں تو بڑی بدنصیبی ہے, اور بہت ہی برا لفظ ہے جو میں آپ کے سامنے بولنا چاہتا ہوں, اس کے لیے پیشگی آپ سے معافی چاہتا ہوں. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کرائے کی سٹیٹ ہیں کہ امریکہ کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم ان کی مدد کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. اب سعودی عرب کو ضرورت ہے تو ہم ان کی مدد کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے, کل کو کسی اور کو ضرورت پڑے گی وہ ہمیں بلوا لے گا. تو کم از کم ہمیں جو ایک اپنی انٹیگریٹی ہے اس کا تو خیال رکھنا چاہیے. ہمیں قوموں کو یہ تو بتانا چاہیے کہ ہم آزاد اور خود مختار ملک ہے, اور ہم کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. کم از کم یہ تو میسج ہم دے سکتے ہیں. یہ کیوں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جو جس ملک کو بھی ضرورت ہے وہ پاکستان کو استعمال کر لے. آپ نے یہ فرمائیے گا کہ ایم کے ایم بہت بڑی جماعت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حیدرآباد اور کراچی میں آپ کا بہت بڑا آپ کا حصہ ہے وہاں پہ, لیکن قومی ایشوز سے آپ باہر نکلتے چلے جا رہے ہیں. آپ جب بھی آپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو میئر کے ایشو پہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے, ریجس کے ایشو پہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے. یہ قومی ایشوز کو کیوں آپ اگنور کر رہے ہیں؟ نہیں چوہدری صاحب, اس پہ جو ایران اور سعودی عرب کا ہے اس پہ ہمارے قائد تحریک الطاف حسین نے بہت ڈیٹیلڈ سٹیٹمنٹ دی ہے, اور بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان کو قطعاً اس میں اتحاد میں شامل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی ویژن کے سوچ کے مطابق جو یہ ہے یہ اتحاد ایک طرح سے جا کے ایک وقت میں ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چلا جائے گا. سعودی عرب کا جو الائنس ہوگا اس کے پیچھے یو کے اور یو ایس اے بھی آ جائے گا, اسی طرح ایران جو اپنا الائنس بنائے گا اس کے پیچھے رشیا, چائنا وغیرہ کی طرف جائے گا. تو ہم ایک بہت بری پوزیشن میں پڑ جائیں گے, اور پھر ہمارا ملک, انہوں نے قائد نے سب سے پہلے طالبانائزیشن کے بارے میں بھی یہاں پہ آگاہ کیا تھا, سب کو جب مذاق اڑایا گیا تھا, ہو گیا سب کے سامنے داعش کے بارے میں بتایا گیا تھا, ابھی تک آج تک نہیں مان رہے کہ داعش موجود ہے. تو یہ قومی ایشوز پہ تو ہمیشہ اس پہ رہا ہے. باقی کراچی اور میئر ایشوز کی طرف ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمیں ایک طرح سے ہر دفعہ دبایا ہی جا رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایشوز ہمارے اوپر لائے جا رہے ہوتے ہیں, تو ہم اپنی بقا کے لیے اس کی آواز اٹھاتے ہیں, اس کے لکھتے ہیں, وہاں کے اور کوئی آپ کو زیادہ کون دباتا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان؟ دونوں مل کے دباتے ہیں جی, ہم دونوں مل کے, جس کو جیسا موقع ملتا ہے, ہاں جس کا جیسا موقع ملتا ہے وہ دباتا ہے اپنی پوری سخت کے حساب سے. اور جو اتحاد وغیرہ بھی آپ نے جیسے کہا کہ ابھی بھی جو 2 ڈسٹرکٹس ہیں کراچی میں, اس میں بھی ایک اتحاد ہونے کو جا رہا ہے جس میں پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, اے این پی اور باقی آزاد وغیرہ کو ملا کے, جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, اس کے ساتھ ایک ایم کیو ایم کے اگینسٹ وہ بھی اتحاد بنا رہے. الیکشن بھی لڑ لیے 11 اتحاد کے ساتھ حیدرآباد میں, اور کراچی میں بھی بے شمار اتحاد ہوئے, لیکن پھر بھی متحدہ قومی موومنٹ سرخرو رہی. تو اب سمجھ بھی جانا چاہیے کہ متحدہ کی ایک مینڈیٹ ہے, ایک ایگزسٹنس ہے. شادی صاحب جو بیان
بیانات ہے پچھلے 2 دن کے، وہ بڑے دلچسپ قسم کے بیانات. ایک تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹمنٹ کو سیاستدانوں کو عدلیہ اپنی ناکامیاں تسلیم کرنی چاہیے. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 معیار ہیں عدلیہ کی طرف سے. ایک معیار یہ ہے کہ لاہور کا وزیر اعظم اور دوسرا معیار ہے لاڑکانہ کا وزیر اعظم. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب کو اس موقع پر اس قسم کے بیانات دے کے پولرائزیشن میں اضافہ کرنا چاہیے؟ چودھری صاحب، میرا ہے کہ اگر ہم اپنے مسائل کو خود ہی انالائز کریں تو شاید ہم انہیں بہتر کر سکتے ہیں سچویشن کے اعتبار سے. لیکن اگر ہم دامن بچاتے پھریں گے اور یہ ہم میرے سمجھتے جس طریقے سے زیادہ کر کے نواز لیگ کی لیڈرشپ کو ہوتا ہے، ہم نے پچھلے دنوں جو انہوں نے کہا تھا کہ سیاستدانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن ان کی اگر آپ تقریر دیکھیں، ہم مجھ سے پوچھا ہے نا، پیپلز پارٹی میرے نواز لیگ کی بات نہیں، یہ بیانات نواز لیگ کی ویب سائٹ نے جاری نہیں کی ہے، یہ میڈیا نے جاری کی ہے. نواز لیگ کا کیا قصور ہے اس میں؟ میری بات سنیں، میں تو ہماری ویب سائٹ سے کہہ رہی تھی جو انداز گفتگو آپ کے چیف منسٹر پنجاب کا پچھلے 5 برس سٹنگ پریزیڈنٹ کے لیے، خدا کا شکر ہے ہمارا یہ انداز اگر آپ چاہتے تھے کہ میں اتنا کلیئرلی بات کروں اور اخلاق سے گرا ہوا جو انداز پنجاب حکومت نے پچھلے 5 برس پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران اپنایا، اگر میں بات کروں اخلاق سے گرا ہوا کوئی گالی نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے آپ نے جن الفاظ سے ریفر کیا ہے سٹنگ پریزیڈنٹ کو وہ آن ریکارڈ ہے. ڈاکٹر صاحب خدا کے اس کے لیے تو آپ پھر معافیا بھی مانگتے ہیں. میں صرف کہہ رہی ہوں کہ آج جو چیئرمین، چلے آپ بات کریں. اچھا، بلاول صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں کو اپنی غلطیاں ماننی چاہیے. آپ اپنی ناکامی تو مانیں، پہلے آپ کی پارٹی ہے نا، آپ اپنی بہت بڑی پارٹی ہے. میں نے تو یہی کہا ماننی چاہیے، اور ہم کہتے ہیں، ہم نے کب کہا؟ ہم نے کہا اگر عوام کا فیصلہ ہے اس کو قبول کرنا چاہیے. ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا، بے شک آپ کے الیکشن پروسیس کے فلاز ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جس کا جو مینڈیٹ ہے جیسے بھی ہے ہمیں سسٹم کو چلانا ہے. ہم نے ہمیشہ کہا، ہمیں اس کے لیے کہا گیا فرینڈلی اپوزیشن کا تانا ملا. شادی صاحب یہ بھی ہوا، لیکن صرف مجھے مکمل کر لینے دیجیے. قائم علی شاہ صاحب کا ایک بیان پچھلے جو کل آیا تھا وہ بڑا دلچسپ بیان. انہوں نے کہا کہ رینجرز پہلے بہت اچھے کام کر رہے تھے لیکن اب وہ سیاسی ان کی سرگرمی ہے اور سیاسی سرگرمیوں میں وہ ملوث ہو گئے. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ڈاکٹر آصف صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے تو آپریشن ٹھیک ہوتا ہے. ڈاکٹر آصف صاحب کو گرفتار کر لیا جائے یا منور تالپور صاحب کا نام آ جائے اس میں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانبدار ہو گئے رینجرز. لیکن یہ بھی آج جو تقریر ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہو، اکراس بورڈ ہو اور ابو دا بورڈ ہو، ہر ایک کو آپ اسی طریقے سے ڈیل کریں، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جو سلیکٹو کاروائی ہو رہی ہے، جو نظر آ رہی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر آپ کے کو ایک صوبے کا ایک شہر نظر آ رہا ہے، اور کیونکہ یہاں پر میری بات سن لیں، آپ کو پہلے نظر آیا نا شہر وہ؟ نہیں بالکل. رینجرز تو 30 برس سے ہیں کراچی میں، کاش کے حالات بہت اچھے ہو جاتے. لیکن کچھ عرصے قبل کی سٹیٹمنٹس اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کیونکہ آپ کے ویورز دیکھ رہے ہوں گے، تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ میرے بھائی جس جماعت سے ہیں ان پہ بھی بہت تہمتیں لگی ہوئی تھی، لیکن آج وہ تہمتیں بھی دھلتی جا رہی ہیں. تو دیکھیں، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی سیویئر سٹیٹمنٹ کسی کی جانب سے نہیں آنی چاہیے کہ آپ بعد میں، کیونکہ پولیٹیکل ریالٹی ایم کیو ایم ہے، ہم نے تسلیم کیا، ہم نے نہیں کہا، ہم کبھی اس فورم سے بائیکاٹ کر کے نہیں گئے جہاں ایم کیو ایم تھی. اور یہ نواز شریف صاحب کی جماعت تھی جنہوں نے کہا کہ جی ہم اس گرینڈ الائنس کا لنڈن میں کوئی میٹنگ تھی، حصہ نہیں بنے گے کیونکہ اس میں ایم کیو ایم موجود ہے. تو جہاں ایم کیو ایم ہوگی ہم نہیں بیٹھیں گے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ریالٹیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. اگر ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آئیڈیالوجیکل یا دیگر ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں پولیٹیکل ریالٹیز کو ایکسپٹ کرنا ہے. اگر ہم نے جسٹس کرنا ہے تو ایکول بنیاد پہ کرنا ہے، چاہے وہ جسٹس پولیٹیکل ہو، چاہے جوڈیشل ہو، چاہے ایڈمنسٹریٹو یا ایگزیکٹو. ڈاکٹر صاحب، اگر آپ نے بلاول صاحب کی تقریریں سنی ہو تو آج انہوں نے آپ کے تمام سیاسی جو سلوگنز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے. انہوں نے دانش اسکولوں کو بھی کرٹیسائز کیا ہے، انہوں نے آپ کی اورنج ٹرین کو بھی کیا ہے، انہوں نے آپ کی میٹرو کو بھی کیا ہے، انہوں نے آپ کو سستی روٹی کو بھی کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ بجائے سے کہ آپ عوام پر توجہ دیتے ہیں آپ اس رنگ برنگی ٹرینوں میں لگے ہو. گزارش ہے چوہدری صاحب کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سیاسی صورتحال ہے، یا آپ یہ کہیں کہ عوام کے اندر جو ان کی مقبولیت ہے وہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے. اور اسی لیے میں نے تھوڑی سی وہ جملہ کہہ دیا تھا وہ جو شاید آپ کو اتنا اچھا نہیں لگا. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. پرفارمنس جو ہوتی ہے اب پاکستان کی قوم کے اندر
اتنا آپ یہ کہیں کہ ان کے اندر اتنا شعور آ چکا ہے کہ وہ پارٹیوں کو اب ان کی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر لائک یا ڈس لائک کرتے ہیں. اگر ہم غلط کام کریں گے, ہم پرفارم نہیں کریں گے, ہم نے جو الیکشن میں وعدے کیے پورے نہیں کریں گے, تو ہمیں بھی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. میں بالکل ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. اب گزارش یہ ہے جی کہ پیپلز پارٹی ایک نئے ریوائول کا ایک سٹائل اپنانے کی کوشش کر رہی ہے بلاول بھٹو صاحب کی شکل میں, اور اس سے پہلے ظاہر زرداری صاحب کا ایک سلسلہ تھا. میں مطلب مختصر ہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں. نہیں وہ تو میاں نواز شریف صاحب بات کریں. آپ تھوڑا سا چونکہ بلاول صاحب کو فرنٹ فٹ پہ لایا گیا ہے اور ان کے یہ بیانات اور زوردار انداز گفتگو, انداز بیان, اس سے پارٹی کے اندر ایک جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسروں کے اوپر الزامات لگا کے یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر بڑا کوئی سوچ اور ویژن ہے, لیکن اس طرح پارٹیوں کو فائدے نہیں ہے. آج بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے گراف کو بہتر بنانا ہے, عوام کے اندر اگر اپنی مقبولیت کو دوبارہ انہوں نے اسٹیبلش کرنا ہے, تو وہ سندھ میں کام کریں. سندھ میں آج بھی کرپشن میں صرف سندھ کے اوپر اگر آپ کو ایک کامنٹ کر دوں کہ جو حالیہ لوکل الیکشنز ہوئے ہیں, میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب کی نظر سے ان کے نتائج گزرے نہیں ہیں, تو اگر یہ ان کے نتائج دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا پاکستان پارٹی کو کیا کرنا ہے. بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاجد صاحب یہ بتائیے گا کہ مسئلہ گورننس کا بھی ہے, مسئلہ پرفارمنس کا بھی ہے. سندھ کو اگر آپ پنجاب سے کمپیئر کریں, بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہمیں ماننا پڑے گا. جتنا گند ہے کراچی کے اندر وہ آپ دیکھ لیجئے. لوگوں کو فیسلٹیز نہیں مل رہی, لوگوں کو وہاں پانی نہیں مل رہا. جس طرح جو کچھ اگر تھوڑا سا اگر صاف بھی کیا اس شہر کو تو رینجرز نے کیا ہے, اس کے مقابلے میں پنجاب میں کام بہت ہوا ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو آپ اپنے شہر کو, اپنے صوبے کو بہتر کیوں نہیں بناتے, اس کی پرفارمنس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے آپ؟ چودھری صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا معاشی ہب ہے, اور جتنا ہو سکے ہمیں کراچی کی بہتری کے لیے سوچنا بھی چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. یہ پورے پاکستان کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر آپ ترقی کا معیار جو ہے وہ سڑکوں اور میٹرو بسز سے لگاتے ہیں تو یقیناً شاید میٹرو بسز یا اس طرح کے مہنگے پروجیکٹس, میری بات سن لیں, جو مہنگے پروجیکٹس ہیں, جو مہنگے پروجیکٹس, یا تو یہ میرا جواب دے دیں یا یہ دیکھیں, میں چاہتی نہیں تھی کہ میں یہ بات کروں کہ لاہور جیسے شہر میں بچوں کو آکسیجن نہیں ملا, لیکن میں کبھی اس طریقے سے کمپیریزن نہیں کرتی, نہ میں کرنا چاہتی, کیونکہ وہ بچے بھی میرے ہیں جو پاکستان کے کسی بھی حصے میں, چاہے آکسیجن ہو, چاہے میل نیوٹریشن ہو, بچوں کا ایشو بہت سیریس ہے. شادی صاحب دیکھیے تمام بچوں کا سیریس ہے. آپ رپورٹس تو اٹھا کے دیکھیے, پورے پاکستان کے اندر تحقیقی آپ کا جو ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر ہیں, اگر آپ ایسی بات کریں گے, اگر آپ میل نیوٹریشن پر ایکسپرٹ اوپینین کو نظر میں نہیں رکھیں گے تو پھر اور کون رکھے گا؟ دیکھیے میل نیوٹریشن پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. شاید کیمرہ کہیں ایسے کونوں میں نہیں جاتا ہو جہاں بچے بھوک یا مطلب سردی یا گرمی کی وجہ سے, پاکستان کے کسی اور شہر میں, کسی اور علاقے میں 900 بچے نہیں مرے, 900 ہو یا 9 ہو. اور بلاول صاحب اگر آپ بات کر لیں, آپ بات کر لیں, ان کا ذکر نہیں ہے. دیکھیں آپ بات کر لیں, کیونکہ دیکھیں میں ایک المیہ کو دوسرے المیہ سے ناپنے میں میں وہ جعلی ادویات کی بات نہیں کرنا چاہتی جس کی وجہ سے لاہور میں اموات ہوئی ہیں, میں نہیں کرنا چاہتی. آپ کو بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ہم تو کوشش کر رہے, لیکن پھر بھی تھر کی عوام ووٹ پیپلز پارٹی کو دے رہی ہے. اگر آپ اس سے گیج کرتے ہیں تو آپ آج جا کے دیکھیں کہ تھر میں کیا نتائج آئے لوکل گورنمنٹ. آپ دیکھیں تو صحیح, اب وہ ووٹ دیں تو وہ بدقسمت ہے. کراچی کے حالات یہ بتائیں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے حالات ٹھیک ہے؟ درست. دیکھیں جی, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کچھ بہتری آئی ہے, اور وہ صرف کراچی نہیں پورے پاکستان میں بھی بہت بہتری آئی. گورننس بہتر, گورننس میں آتا ہوں اس پہ, لیکن لا اینڈ آرڈر کے کیونکہ ضرب عضب چل رہا ہے, آپریشن چل رہا ہے, تو اس کی وجہ سے گورننس پہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. ان کی پی ایم ایل این کا بھی خاص طور پہ, جو کہ اپر پنجاب ہے یا کچھ حصہ یس کی طرف توجہ دیتے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی جو پیپلز پارٹی کا ہے, انہوں نے بالکل کمپلیٹلی کوئی توجہ نہیں دی ہوئی کراچی میں, اور اس کا کافی ایشوز ہیں. ظاہر سی بات ہے, میں ذرا
اختلاف کروں گا شاذی سے کہ روڈ اور ٹرانسپورٹ اور یہ ساری چیزیں اکانومی کی بیک بون ہوتی ہیں ایک طرح سے. جب اپنے اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے یہ رستے یہ چیزیں بہت فرق دیتی ہیں. اسی لیے سی پیک بن رہا ہے آپ کے پاس, جو کہ چائنا بھی اپنا روٹ کو چھوٹا کرنا چاہ رہا ہے, بہتر کرنا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو, اور وہ راہداری ہے, سڑک ہے, وہ راہداری ہے. تو these things ویری امپورٹنٹ. جملہ کہوں گا. اب پیپلز پارٹی نے اپنے حساب سے کچھ کام کیے. ڈاکٹر صاحب مجھے تو گورننس کی بات آتی ہے تو اس میں جوہر صاحب میں دونوں پارٹیز کو کہوں گا کہ دیکھیے گورننس کی بات آتی ہے تو گورننس پہ ظاہر سی بات ہے, اتنے بڑے صوبے ہیں ہمارے پاس, یہ نہیں کنٹرول ہو رہے ہیں ان لوگوں سے اور ہم سب سے, تو ان کو ظاہر شہر کنٹرول کر لیں وہی نا. اگر اس کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی طرف ہم جائیں, صوبوں کی طرف اگر ہم لوگ جائیں تو پاکستان میں جب ریزولوشنز ڈالنی ہوتی ہیں الیکشن سے پہلے تو پنجاب گورنمنٹ پی ایم ایل اینڈ پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ کے لیے بنا دیتی ہے صوبہ, پی 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 بہاولپور مانگ لیتی ہے, سرائکی مانگ لیتی ہے صوبہ, اسی طرح آپ بھی چپ کر دیتے درمیان میں. ہم تو بول رہے ہیں چلائیں نا, ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں گورننس کے ایشوز رہے ہیں جس کو چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے اور اپنے چیف جسٹس صاحب نے بھی کیا ہے, تو اس کا بھی حل بھی یہ لوگ بتا دیں میرے خیال میں, تو اس سے سب سے اچھا گورننس کے ایشوز ان دو حضرات کو ہائی لائٹ نہیں کرنے چاہیے. خیر آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انٹو دیٹ ڈیبیٹ, لیکن بالکل گورننس پورے پاکستان میں بہتر ہونی چاہیے. جو میں دو باتیں بات پوری سن لیں نا, تو میری وہ بات سن لیں. منصوبے اس وقت پائپ لائن میں ہے, بالکل میری بات سن لیں. اب میری بات سن لیں, میں دیکھیں ایک بندہ بات کرتا ہے اس کو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتے. اچھا نہیں چودھری صاحب, میں صرف یہ کہہ دوں کہ جو میں نے کہا کہ کراچی پلیز ڈاکٹر صاحب کراچی معاشی ہب ہے نا, میں نے کیوں کہا تھا کہ ہر ایک کا فوکس کراچی ہونا چاہیے. اگر نواز شریف صاحب کو یہ لگتا ہے کہ کراچی میں 16 بلین کی ٹرین میٹرو کا وعدہ کر کے, اور اسلام آباد اور کراچی کا وعدہ ایک ساتھ کیا 16 بلین کی تھی, 16 نہیں, یہ دو پروجیکٹ انہوں نے اناؤنس کیے تھے. جب وہ پنڈی کا لگتا ہے تو کراچی کا کیوں نہیں لگتا؟ میں ان سے پوچھتی ہوں. فیصلہ آپ خود کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.